अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और मेरे साथ मौजूद होंगे एहतशाम उल हक साहब। नाजरीन, मुल्क की सियासी सूरत हाल हम देख रहे हैं कि हर गुजरते दिन के साथ मजीद कशीदा होती जा रही है। इमरान खान साहब के 25 मई के लॉन्ग मार्च के ऐलान के बाद गुज़िश्ता रात से ही हमने देखा कि हुकूमत की जानिब से क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया, गिरफ्तारियां शुरू कर दी गई और हमने देखा कि PTI के रहनुमाओं और कारकुनों के खिलाफ बड़े पैमाने पर छापे मारे गए। कुछ रहनुमाओं को भी ये खबरें हैं कि गिरफ्तार किया गया है। अब हुकूमत ने फुल फ्लैज ये फैसला कर लिया है कि PTI के लॉन्ग मार्च को रोका जाएगा। दूसरी तरफ अब से कुछ देर पहले हमने देखा कि इमरान खान साहब ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में खान साहब की जानिब से ये कहा गया कि हर सूरत लॉन्ग मार्च होगा। साथ में उनकी जानिब से ये कहा गया कि कल KP से पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जुलूस लेकर निकलूंगा, कोई रोक सकता है तो रोक ले। अब नाज़रीन, सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से तो वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि हम हर सूरत ये लॉन्ग मार्च करेंगे और इसके साथ साथ फौरी इलेक्शन का एक बार फिर खान साहब ने मुतालबा किया और ये कहा गया कि गुज़िश्ता रात चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया। साथ में पुलिस के हवाले से भी उन्होंने बात की, ब्यूरोक्रेसी को एक बार फिर उन्होंने तंबीह की कि अगर पुरअमन जो हमारा एहतजाज है इसे रोका गया, रुकावटें डाली गई, एक्शन लिया गया तो फिर PTI भी इनके खिलाफ इनएक्शन होगी। बहरहाल हम देख रहे हैं कि PTI की जानिब से कहा जा रहा है कि हर सूरत लॉन्ग मार्च होगा, जबकि हुकूमत ने फुल फ्लेज ये फैसला कर लिया है कि इस लॉन्ग मार्च को रोका जाएगा। अब सूरत हाल इंतहाई कशीदा होती जा रही है। आगे सिनेरियो क्या बनता है, हुकूमत की स्ट्रैटेजी क्या होगी, क्या इससे इंतशार मजीद बढ़ेगा, अनारकी मजीद बढ़ेगी, इस पर जरा प्रोग्राम के पहले हिस्से में बात करेंगे। मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं एहतशाम उल हक साहब, इसके साथ साथ पीपल्स पार्टी के रहनुमा तैमूर तालपुर साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं। थैंक यू सो मच तैमूर तालपुर साहब आपके वक्त का। तैमूर साहब, आपसे ही आगाज कर लेते हैं। तैमूर तालपुर साहब, आपकी जमात का तो बड़ा एक क्लियर स्टांस रहा है कि एहतजाज करना हर जमात का जमहूरी हक है। आपने भी एहतजाज किया, पुरअमन एहतजाज था और आप तो सपोर्ट करते हैं, लेकिन फिर हम देख रहे हैं कि गुज़िश्ता रोज से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के घरों पर छापे। अभी इमरान खान साहब भी बात कर रहे थे कि चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को जिस अंदाज में पामाल किया जा रहा है, तो सर ये क्या स्ट्रेटजी आपकी? आपको नहीं लगता कि अगर आप पकड़ धकड़ करेंगे, कारकुनों को गिरफ्तारियां करेंगे तो इससे इंतशार मजीद बढ़ सकता है, अनारकी मजीद बढ़ सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कभी भी पॉलिसी नहीं रही है कि कभी किसी पुरअमन एहतजाज की में रुकावट डाली जाए। हम खुद भी एहतजाज करते हैं, हम दूसरों को एहतजाज करने भी देते हैं। और अगर आपने देखा हो, हमारे यहाँ बहुत से एहतजाज कराची में होते हैं, हैदराबाद में होते हैं। सिंध हुकूमत ना के सिर्फ उनको अलाउ करती है, उनको फैसिलिटेट भी करते हैं। हम उनको सिक्योरिटी रूम, हमारे DCs और प्रोटोकॉल का सारा बंदोबस्त करते हैं। तो जहां तक बात है पीसफुल एक डेमोन्स्ट्रेशन की या उसकी, तो हम किसी सूरत उसमें रुकावट नहीं डालेंगे। अब एक और जो इशू यहाँ पे नया आ रहा है कि सिक्योरिटी कुछ थ्रेट्स हैं, कुछ ऐसी थ्रेट्स हैं जो कहीं से मौसूल हुई हैं, जो काफी ऑथेंटिक है कि ये कुछ और करने जा रहे हैं, ये एनआरकी फैलाने जा रहे हैं। उनकी बेसिस पे शायद कुछ एक्शन लिया है। पर मुझे फिर बड़ा हैरत होती है जब इमरान नियाजी जैसा शख्स चादर और चार दीवारी की बात करता है। ये तो वो लोग हैं, किसी की बहन के ऊपर उनके होटल के कमरे में रेड कराया था हमारे सूबा सिंध के अंदर। ये लोग बात करते हैं इस किस्म की, तो बिल्कुल भी ना ये बात मुझे समझ नहीं आती और इनकी पर्सनालिटी को इस किस्म की बात सूट नहीं करती। नहीं तो फिर आप लोग भी वही कर रहे हैं ना। अगर खान साहब ने किया तो आप लोग भी वही कर रहे हैं। गुज़िश्ता रोज हमने देखा कि वीडियोस बड़ी सामने आ रही हैं सोशल मीडिया पर कि जो ख़वातीन हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं, घरों में दीवारें फांग कर रेड किया जा रहा है। और तो और जो मुफक्कर पाकिस्तान अल्लामा मोहम्मद इकबाल साहब की बहू हैं, उनके घर पर रेड किया गया, उन्होंने एक वीडियो पैगाम दिया। और मुतादिद ऐसी वीडियोस आ रही हैं कि घरों में मर्द मौजूद नहीं है, औरतें मौजूद हैं और चादर चार दीवारी का तकद्दुस बड़े वाज़े तौर पर देखा जा रहा है कि पामाल किया जा रहा है। दफ़ा 144 नाफिज किया हुआ है। फिर लाहौर के 20 मकामात पर मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद करने का भी ऐलान किया गया है। कारकुनान की गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। तो सर मेरा सवाल ये कि पैनिक क्या है, खौफ किस चीज़ का है? अगर वो पुरअमन एहतजाज की बात करते हैं तो उनको करने दे मार्च। वो ये नहीं कह रहे कि हम कोई रेड जोन में आ रहे हैं या D चौक में आ रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि श्रीनगर हाईवे पर हम बैठेंगे। अभी तो आए नहीं है, तो इतना पैनिक क्या है आप लोगों को? जैसे कि मैंने आपको बताया सोनिया कि कुछ ऐसी रिपोर्ट्स मौसूल हुई हैं जो काफी ऑथेंटिक है। मैं उनके बारे में ज्यादा बात नहीं कर सकता फिलहाल,
پر آپ کے سامنے بہت جلد آ جائیں گی کہ ان کے جو ارادے ہیں کچھ اور ہیں، یہ لوکیشنز کچھ اور بتا رہے ہیں اور اپنے کارکنان کو کسی اور طرف بھیجنے کی تیاریاں سازش کر رہے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں ان کو آف کورس پاکستان کی سالمیت کے لیے، پاکستان کے انسٹیٹیوشنز کے لیے، ہمارے سرکاری جگہوں کے لیے اگر کوئی سیکیورٹی ہیزرڈ بن رہا ہے تو کچھ نہ کچھ اس میں دیکھنا پڑے گا. پر میں پھر سے بڑا واضح کر کے کہتا ہوں کہ ہم اس چیز کا پارٹ نہیں ہیں اور ہم کبھی بھی اس چیز کو سپورٹ نہ کرتے ہیں، نہ کبھی کریں گے. نہیں کرتے کیونکہ آپ کی پارٹی کا اس حوالے سے بڑا سٹانس رہا ہے. چلیں احتشام صاحب سے بھی پوائنٹ آف ویو لے لیتے ہیں. احتشام صاحب، آپ کیسے دیکھتے ہیں اس ساری صورتحال کو؟ کریک ڈاؤن شروع ہو گیا ہے، گرفتاریاں عمل میں آ رہی ہے، گزشتہ رات جو کچھ بھی ہوا پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے گھروں میں ریڈ کیے گئے، پھر آج خبریں آئی ہیں کہ 20 مقامات پر موبائل فون سروس بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا. آپ کو کیا لگتا ہے کیوں پینک ہے اتنی گورنمنٹ، اور یہ اسٹریٹجی ٹھیک ہے؟ سونیا، جس طرح آپ نے کہا کہ کیا خوف کیا ہے، میرا خیال ہے فیئر آف ان نون ہے. مطلب یہ دو دن کے اندر کیا ہوا کہ اس وقت لگتا ہے کہ ملک خدا نہ خواستہ حالت جنگ میں چلا گیا ہے. یہ لگتا ہے کہ دشمن حملہ کرنے والا ہے یا ہم دشمن پہ حملہ کرنے جا رہے ہیں. اور بڑی معذرت کے ساتھ تیمور صاحب کے ساتھ یہ کہنا کہ جی پی ٹی آئی جو کل کر رہی تھی آج کس منہ سے کہتی ہے چار اور چار دیواری. تو کل بھی ہم نے مخالفت کی تھی اگر پی ٹی آئی نے یہ کام کیا تھا. کسی کے گھر میں گھسے تھے، کسی کے گھر کے جس کو کہتے ہیں چادر چار دیواری کو انہوں نے لانگا تھا، تو وہ آج آپ کر رہے ہیں تو آپ بھی غلط کر رہے ہیں، یعنی موجودہ حکومت کر رہی ہے. لہٰذا یہ کہنا کہ جی وہ کر رہے تھے تو یہ جسٹیفائڈ ہے ان کا کرنا، یہ ٹھیک نہیں. میرا خیال ہے سونیا جو سب سے بات اہم ہے وہ سمجھنے والی بات ہے. میں بڑی عزت کے ساتھ تیمور صاحب سے کیا کہتے ہیں ڈس ایگری کروں گا کہ کچھ رپورٹس ملی ہیں. کوئی سوال تو یہ کہ کیا اپنا سیاسی کیریئر وہ شخص تباہ کرنے جا رہا ہے اگر خدا نہ خواستہ اپنے لوگوں کو کچھ چڑھائی کرنے کے لیے لے کے آ رہا ہے یہاں پہ؟ میرا خیال ہے ایسا نہیں ہے. پینک ہے اور بڑا شدید پینک ہے گورنمنٹ کے سرکل میں، کیونکہ ابھی آپ دیکھ لیں 1.5 ماہ ہو گئے حکومت فیصلہ نہیں کر پائی کہ الیکشن کروانے کہ نہیں کرانے، کہ ٹیکر سیٹ اپ ہوگا نہیں ہوگا، اسمبلیاں تحلیل کرنی ہے کرنی. کبھی فیصلہ کرتے ہیں کہ جی الیکشن میں جانا چاہیے، بڑی پارٹی پی ایم ایل این کہتی ہے جلدی الیکشن میں جانا چاہیے. ان کی پارٹی تیمور صاحب کی پارٹی نہیں چاہتی کیونکہ سیاسی طور پر ان کو فائدے ہیں. اب سوال تو یہ ہے کہ 2 ڈویژن آپ نے رینجرز کے بلا لیے اسلام آباد میں، جس کو کہتے ہیں ایمرجنسی لگا دی گئی ہے ہسپتالوں میں، جو جس طریقے سے ایمرجنسی لگائی گئی ہے. میرا خیال ہے یہ کہنا ثناء اللہ کا جو انٹریم منسٹر ہے کہ جی یہ لانگ مارچ ہوتا تو ہم اس کو اجازت دے دیتے، یہ تو خونی مارچ ہونے جا رہا ہے. آپ نے کیوں تصور کر لیا کہ خدا نہ خواستہ ایسا ہونے جا رہا ہے؟ وہ بھی سیاسی لیڈر کے لیے سیاسی موت ہے اگر وہ اس طرح کی حرکت کرے گا کہ سڑکوں پہ لا کے کوئی ایسا کام کرے گا، کوئی چڑھائی کرے گا. تو اس کے لیے تو فار آل ٹائمز ٹو کم وہ فارغ ہو جائے گا. اس کو پتہ ہے کہ ہمارے جیسے ملکوں میں پھر اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں، اور یہ نتائج معذرت کے ساتھ تیمور صاحب کی پارٹی کے لیڈر نے بھی بھگتا ہے، پی ایم ایل این نے بھی بھگتا ہے. اگر یہ شخص کرے گا تو اس سے زیادہ بھگتے گا. تو میرا نہیں خیال یہ بات ہے، سیدھی سی بات ہے جو ماننے والی بات ہے. وہ بندہ تیمور صاحب جو ارریلیونٹ ہونے جا رہا تھا، کاش آپ 7 سال اس کو حکومت کرنے دیتے، یہ بیٹھ کے سنیں 7 سال حکومت اور کرنے دینے تو اس کو کسی نے اگلے 20 سال کے لیے نہیں پوچھنا تھا. آپ نے تو خود ہیرو بنا دیا. تاریخ لکھنے والا آپ پہ الزام لگائے گا آپ کیا دوسری پارٹیوں میں کیا اتنی جلدی تھی. پہلے تو کہتے تھے ان کو ہٹانے کے بعد سارا پلان ہمارے پاس ہے، چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. نہ آپ نے سیاسی طور پہ چیزیں معاملات ٹھیک کیے، نہ اقتصادی طور پہ کیے. صورتحال یہ ہے کہ ڈیفالٹ بالکل سر پہ آن کھڑا ہوا ہے. وہ فیصلے آپ کر رہے نہیں. کبھی آپ کی پارٹی کے لوگ جاتے ہیں لندن جاتے ہیں، کبھی یہاں پہ آپ لوگوں سے میٹنگ ہوتی ہے پی ڈی ایم کی. سوال بڑا اہم ہے سونیا، جب ان ایکشن ہوتا ہے، جب فیصلے نہیں کیے جاتے، اس طرح کے نتائج سامنے آتے. دوسری بات یہ جو پشاور سے وہاں چل پڑے ہیں، اگر خدا نہ خواستہ جس طرح لگتا ہے رانا ثناء اللہ کا موڈ مجھے نظر آ رہا ہے، تو ہر صورت میں وہ ان کو روکیں گے تو کلیش پیدا ہوگا. بھئی وہ ایک پرامن احتجاج کی بات ہے. سوال تو ایک ان کو آنے دیں. وہ تو وہاں تو ریڈ زون تو جانا ہی نہیں، انہوں نے سری نگر ہائی وے تک آنا ہے. ان کو آنے دیں. اس کے بعد یہ ٹیسٹ ہے ان کے لیے. اگر جو کچھ بھی کریں گے ان کے لیے کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوگا. سونیا اس شخص نے اگر سیاست میں رہنا تو وہ بالکل فارغ ہو جائے گا. لوگ جو آج اس کے ساتھ کھڑے، اور معذرت کے ساتھ آپ دیکھ لیں جس طرح کہا جا رہا ہے کہ 20 جرنیل ریٹائرڈ بھی آ رہے ہیں، ان کی فیملی کے بھی لوگ آ رہے ہیں، اور جرنیل اور بریگیڈیئر اور میجر جنرل بھی آ رہے ہیں ریٹائرڈ لوگ. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ اپنی فیملیز کے ساتھ آئیں اور خدا نہ خواستہ عمران اپنے لوگوں کو کہے کہ جی چڑھ دو رہے. میں معذرت کے ساتھ ہماری کوئی اطلاع نہیں ہے، ہمیں بھی اطلاعات ہیں تیمور صاحب، ہم بھی بیٹھ کے دیکھ لیں کون کیا کر رہا ہے. صرف آپ کی صفوں میں پینک ہے، اس کو دور کریں. صفوں میں پینک ہے. جی تیمور صاحب، عمران خان صاحب کی حکومت میں بھی ہم نے دیکھا کہ احتجاج ہوتے رہے، دھرنے دیے جاتے رہے. آپ کی گورنمنٹ نے بھی جیسے آپ نے بات کی کہ لانگ مارچ کیا، تو گورنمنٹ نے آپ کو اس وقت کی گورنمنٹ نے آنے کی اجازت دی. اب اتنے چیلنجنگ سرکمسٹانسز ہے آلریڈی، معاشی حوالے سے دیکھیں چیلنجز کتنے زیادہ ہیں. ایک تو جیسے احتشام صاحب نے بھی بات کی کہ آپ کو ضرورت کیا تھی، کیونکہ 1-1.5 سال کا عرصہ رہ گیا تھا اور
ساری کی ساری توپیں عمران خان صاحب کی طرف تھی کہ کارکردگی دکھا نہیں رہے, مہنگائی کنٹرول نہیں ہو رہی, چیلنجنگ صورتحال تھی. کیا آئیڈیا نہیں تھا آپ لوگوں کو کہ آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات کیا ہے, معاشی حوالے سے سخت فیصلے آپ نے کرنے, اگر فیصلے نہیں کریں گے تو آئی ایم ایف جو ہے وہ اپنا پلان روک دے گا؟ تو اتنی چیلنجنگ سچویشن میں ایک اور آپ نے بڑا چیلنج لے لیا. سب سے پہلی بات تو جو ہم نے کیا ہے, ہم نے کوئی غیر قانونی یا ان ڈیموکریٹک کام نہیں کیا. جو قانون اجازت دیتا ہے, جو قانون کہتا ہے, ہم نے اپنی میجورٹی کے حساب سے ڈیموکریٹک طریقے سے حکومت کی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ حکومت 1.5 سال اور عمران خان کے پاس ہوتی تو اس ملک کا دیوالیہ تو اس نے نکال دیا تھا, پتہ نہیں ملک کو کہاں پہنچا دیتا. آف کورس ہمیں پتا تھا بہت چیلنجنگ سچویشن ہے. زرداری صاحب نے بڑا کلیئرلی بتایا کہ بڑا محنت کرنی پڑے گی اور بڑا ٹائم لگے گا اس پوزیشن کو, اس سچویشن کو پھر صحیح کرنے کے لیے. تو ہم نے سارا کچھ سوچ سمجھ کے کیا ہے, اور میرے خیال سے کوئی الیکشن کی جلدی نہیں ہے, میرے خیال سے کوئی کیئر ٹیکر سیٹ اپ آ نہیں رہا. اگر ہمیں ملک کو اس بحران سے نکالنا ہے تو ہم سب کو ایک ساتھ اکٹھے مل کے اس بحران سے نکالنا پڑے گا. اور 1.5 سال کا ٹائم پیریڈ شہباز شریف کے پاس ہے. ہم اس کے جو الائز ہیں سب اس کے ہیلپ کرنا چاہتے ہیں, اس کی مدد کرنا چاہتے ہیں, اس ملک کو واپس اپنے پیروں پہ کھڑا کرنا چاہتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ تعالی ہمیں سکسیس ملے گا. یس, آئی بلیو کہ ابھی 2-3 مہینے اور تکلیف ہوگی, مسئلے مسائل ہوں گے, بٹ ان نیئر فیوچر آئی سی بیٹر اینڈ کلینر پاکستان انشاءاللہ تعالی. تو تھوڑا صبر کا تعامل کرنا پڑے گا. تیمور صاحب, معذرت کے ساتھ آپ کا پریمائز اور آپ کے ساتھیوں کا, دونوں پارٹیوں کا پریمائز دھڑام سے نیچے آ گیا. آپ نے دیکھا کہ اس گورنمنٹ میں, موجودہ حکومت نے, پلاننگ ڈویژن نے, پلاننگ کمیشن نے, اس کی ساری ریلیٹڈ جو دوسری کمیٹیاں ہیں, انہوں نے کیا کہا ہے کہ 5.5% گروتھ ریٹ پچھلے سال تھا, اس سال 6% سے زیادہ جی ڈی پی گروتھ ریٹ پاکستان کا ہونا تھا. دیوالیہ کہاں سے نکل آنا تھا؟ آپ مجھے بتائیں, یہ رپورٹ کون ہے؟ یہ پی ایم ایل این کی حکومت اور آپ کی حکومت نے, یہ پلاننگ ڈویژن نے لیٹسٹ 4 دن پہلے ایک پیپر نکالا ہے. آپ مجھے بتائیں, اگر ان کو پتا ہوتا, جو یہ کہہ رہے تھے کہ جی 3%, 3.5% گروتھ ریٹ ہے, تو یہ 6% گروتھ ریٹ کیسے آ گئی؟ تو میرا خیال ہے یہ صرف اس وقت, تیمور صاحب بڑی معذرت کے ساتھ, یہاں پہ اس وقت مخالفت, برائے مخالفت ہو رہی ہے. میں آئی ایم ناٹ اے گریٹ سپورٹر آف عمران خان. جتنا کرٹیسائز ہم نے کیا اس وقت کو, اس کی نااہلی کے اوپر کیا ہے, اور جس انداز سے مس گورننس پہ کیا, کسی نے نہیں کیا. لیکن اب آپ لوگوں کا پرابلم یہ ہے, آپ کی بات 101% تیمور صاحب صحیح ہے, بڑا لیگل کانسٹیٹیوشن کام کیا آپ نے اس کو ہٹانے کا, نمبر گیم آپ نے پوری کی تھی. وہ جو کہتا ہے, غلط کہتا ہے کہ آپ نے حکومت کو غلط نکالا, ٹھیک نکالا. سوال ہے کہ نکالنے کے بعد آپ کے پاس کوئی روڈ میپ نہیں, کوئی حکمت عملی نہیں. سیاسی طور پہ جس طریقے سے معاملات اتنے خراب ہوں گے, اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی آپ کے پاس, ساری 11 پارٹی کے پاس کوئی لائے عمل نہیں ہے. بالکل نہیں. صورتحال خراب سے خراب تر ہوگی. جی تیمور صاحب. نہیں جی, میں اس بات پہ آپ سے ایگری نہیں کرتا. جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کہ واقعی حالات خراب ہے, واقعی اس ملک کا دیوالیہ نکال دیا ہے, پر ہمارے پاس اب اور کوئی طریقہ نہیں ہے. وی ہیو نو ادر وے بٹ ٹو برنگ کنٹری بیک آن دا روڈ میپ. لہٰذا ہمیں جو ہم ڈیفیکلٹیز فیس کر رہے ہیں ہم کریں گے, اور انشاءاللہ تعالی اس کا حل بھی ہم نکالیں گے. اور جیسے کہ میں نے آپ کو کہا, میں نیئر فیوچر میں بہتری دیکھ رہا ہوں. شاید اگلے مہینے نہیں تو ود ان 3 months آپ چیزوں کو پھر نارملائز ہوتے ہوئے دیکھیں گے. وی ہیو ٹو ورک آن اٹ, وی ہیو نو وے آؤٹ. لیکن کس طرح سے نارمل ہوں گی چیزیں؟ سبسیڈیز اگر آپ ختم کریں گے آئی ایم ایف کے کہنے پہ, تو پھر تو بوجھ مزید بڑھے گا عام آدمی پر, اور عام آدمی کے آگے کس طرح سے جسٹیفائی کریں گے؟ کیونکہ ہم نے دیکھا گزشتہ حکومت جب پیٹرول پرائسز بڑھاتی تھی تیمور صاحب, تب بھی تنقید کی جاتی تھی, نہیں بڑھاتی تھی تب بھی تنقید کی جاتی تھی. مہنگائی کے حوالے سے وہ کہتے تھے عالمی مسئلہ ہے, آپ لوگ ماننے کو تیار نہیں تھے, بلکہ آپ کی جماعت نے تو مہنگائی مارچ کیا تھا. تو عوام کو کیسے جسٹیفائی کریں گے آپ اس مہنگائی, بڑھتی مہنگائی کو؟ کیونکہ ظاہر ہے آئی ایم ایف کی شرائط تو ماننی ہے, نہیں ماننی تو پھر ملک نہیں چل سکے گا. بالکل جی, جہاں پہ ہمیں کچھ مجبوری ہوگی, جہاں کوئی چیز ماننی پڑے گی, اگر وہ بہت امپورٹنٹ ہوگا تو آف کورس وی کی ناٹ بیک آؤٹ. پر آپ نے دیکھا ابھی بھی اقدامات ہوئے ہیں. آپ نے دیکھا ابھی تک شہباز شریف صاحب نے پیٹرول کی قیمتیں کسی بھی طرح سے کنٹرول کی, برداشت کی, بڑھنے نہیں دی. تو اسی طرح سے باقی چیزیں بھی ہمیں دیکھنی پڑے گی. کہیں بھی ہمیں سٹینڈ لینا پڑے گا, کہیں بھی ہمیں ریلیکسیشن دینی پڑے گی. اچھا تیمور صاحب, دوسری طرف ایک طرف تو آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اسمبلیاں مدت پوری کریں گی, اسمبلیاں تحلیل نہ کرنے کا فیصلہ ہوا ہے, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ بیک ٹو بیک جس طرح سے بیانات آ رہے ہیں, لندن سے بیٹھے نواز شریف صاحب کے, مریم نواز صاحبہ کے بھی, کہ اس حکومت کا جو پچھلی حکومت کا بوجھ ہم اپنے سر کیوں لیں.
لیکن آپ کی جماعت کا یہ بھی موقف ہے کہ انتخابی اصلاحات کرنی ہے، ہمیں دیگر قانون سازی کرنی ہے، اس کے بعد ہم الیکشن کی طرف جائیں گے. تو سر یہ آپ کے لیے آسان ہوگا کیونکہ صدر مملکت کے سگنیچر کے بغیر تو اتنی جلدی کچھ بھی ممکن نہیں ہے. تو آپ پر امید ہے کہ یہ آسانی سے آپ لیجسلیشن جس کی بات کر رہے ہیں وہ کر لیں گے؟ بالکل جی، میں سمجھتا ہوں جو بھی ہمیں لیجسلیشن کرنی ہے ہمارے اس کے لیے نمبرز فگرز پورے ہیں. اور آپ کو میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ میں بہت زیادہ وقت تک، بہت زیادہ عرصے تک پریزیڈنٹ آف پاکستان کو اپنی سیٹ مینٹین کرتے ہوئے نہیں دیکھ رہا. یہاں پہ ایک بہت بہتر اور ایکسپیرینس چہرہ آنے والا ہے، تو وہ مسئلے بھی ہمارے انشاءاللہ تعالیٰ بہتری کی طرف جا رہے ہیں. وی آر ورکنگ آن دا نمبر گیم اینڈ آئی ہوپ ہمیں کچھ بہتری ملے گی اس میں بھی. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ. پیپلز پارٹی کے رہنما تیمور تالپور صاحب پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود. مختصر بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے. اسٹے ود اس. جنرل پون صاحب ہمارے بڑے مہربان ہیں. ایک بڑی اچھی انہوں نے بات کی ہے، مانی بھی ہے کہ ایکسیسو یوز آف فورس جو ہے نا وہ نہیں ہونی چاہیے. تو ان ادر ورڈ سے کہہ رہے ہیں کہ اگر کہیں ہو رہا ہے تو غلط ہو رہا ہے. لیکن جب دو ونگز آپ بلا لیتے ہیں رینجرز کے اور ساتھ آپ یہ کہتے ہیں کہ ضرورت پڑی تو فوج کو بلا لیا جائے گا. ریڈ زون جنرل صاحب سیل کر دیا گیا ہے. ایم پی او 16 کے تحت بندوں کی درجہ گرفتاریاں شروع ہو گئی ہیں. تو پینک تو بڑا واضح طور پہ نظر آ رہا ہے. ہاں ابھی جس طرح بات کر رہے تھے بڑکے تو بڑکے ہی ہیں جنرل صاحب، بڑکوں سے کوئی چیزیں نہیں ہوتی. اب سوال یہ ہے کہ جو غلطی آپ لوگوں کے پارٹ پہ ہے معذرت کے ساتھ وہ بھی ماننے والی ہے. یہ جو لوگ ایک مسلسل بات کر رہے ہیں کہ فیصلہ سازی کی قوت آپ کی ختم ہو گئی ہے یا نہیں ہے یا کم ہے، یہ جو آپ دیکھ لیں مخلوط حکومت ہے، چاہے آئی ایم ایف کا فرنٹ ہو چاہے سیاسی فرنٹ ہو. ابھی آئی ایم ایف کے فرنٹ پہ دیکھ لیں مفتاح اسماعیل صاحب وہاں سے ہو کے آئے، واشنگٹن سے سب طے کر کے آئے. اب کل ہی کہہ رہے تھے کہ جی میں جاؤں گا. اب وہ میٹنگ ہو رہی ہے وہاں پہ دعا میں، پہلے اسکائپ پہ میٹنگ ہوئی تھی، اب جا رہے ہیں خود 25 کو کل وہاں جا کے کہتے ہیں معاملات طے کر کے آؤں گا. تو دیکھیں جس طرح ڈیلے کر رہے ہیں بہت ٹائم والی سچویشن جنرل صاحب بن گئی ہے. اب دیکھیں ہمارے ریزرو جس طریقے سے 1 مہینے کی امپورٹ کے لیے کافی نہیں رہیں گے. رائٹنگ آن دا وال کچھ چیزیں آ گئی ہیں. ابھی دیکھ لیں ڈاکٹر فرد سلیم نے جو کل آرٹیکل لکھا اس نے کہا آج یا کل خدا نہ خاصا یہ ڈیفالٹ کی صورت سامنے آئے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ساری باہر کی ایجنسیوں میں پیسہ رکا ہوا ہے. آپ دیکھ لیں چائنا ہو، یو اے ای ہو، کے بعد سعودی عرب ہو، سارے آئی ایم ایف کا راستہ دکھا رہے ہیں. آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہم نہیں جائیں گے تو ہمارے معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے. چلے وہ تو اقتصادی صورتحال ہوگی. اب سیاسی صورتحال آپ جس طریقے سے ایمرجنسی والی ایک سچویشن اسپتالوں میں بن گئی ہے، اپنی کیا کہتے ہیں ڈیوٹیاں ختم ہوگی گورنمنٹ سرونٹ کی. ایک میسج بڑا اسٹرانگ دنیا کو جا رہا ہے کہ جی خدا نہ خواستہ پتہ نہیں اسلام آباد میں کیا ہونے جا رہا ہے. میرا خیال ہے یہ اس شخص پہ چھوڑنا چاہیے جنرل صاحب. اگر اس نے بڑکے ماری ہیں اور اگر خدا نہ خواستہ اس نے اگر کوئی پلان کیا کچھ غلط کرنے کا وہ سیاسی طور پہ فارغ ہو جائے گا. اور معذرت کے ساتھ وہ ویسے ہی فارغ ہو رہا تھا. یہ تو آپ لوگ پینک کر گئے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی کیسز واپس کروانے تھے، نیب کے دانت نکلوانے تھے، اپنی مرضی کی آپ نے جس کو کہتے ہیں انتخابی اصلاحات کروانی تھی، اوورسیز ووٹنگ ختم کرنا تھا، ای وی ایم ختم کرنا تھا، اس لیے سب کچھ ہو گیا. آپ لوگوں کو اندازہ نہیں تھا معذرت کے ساتھ کہ یہ ایک جس کو کہتے ہیں اتنا تیزی کے ساتھ کم بیک کر کے آئے گا اور اپنے سارے گناہ لوگ اس کے بھول جائیں گے. ایک تو چلیں ٹھیک ہے لیگل کام ہے، آپ نے اس کو ہٹایا، اچھا کیا، جیسے غلط کیا، لیکن لیگل کانسٹیٹیوشنل کام تھا. اصل مسئلہ جنرل صاحب یہ ہے کہ لوگ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اس حکومت کا کوئی پلان تھا، کوئی اسٹریٹجی تھی، آئیں گے تو چیزیں ٹھیک کریں گے. معاملات کو ڈیلے کر رہے ہیں، ایز کے ڈیلے کرتے جاتے ہیں. فیصلہ سازی کی قوت نہیں ہے جس کی وجہ سے آپ دیکھ لیں سیاسی طور پہ اقتصادی طور پہ معاملات خدا نہ خواستہ برنک پہ چلے جائیں خرابی کی طرف جا رہے ہیں. تو جنرل صاحب احتشام صاحب جو بات کر رہے ہیں کہ اس وقت معاشی فرنٹ پر صورتحال انتہائی تشویشناک ہے، جو معاشی ماہرین ہیں وہ ڈیفالٹ کا خطرہ جو ہے وہ ظاہر کر رہے ہیں. تو ایسی صورتحال میں سیاسی عدم استحکام کا متحمل ہو سکتا ہے؟ آلریڈی ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی جو مخلوط حکومت ہے پلاننگ کوئی نہیں ہے، فوری الیکشن کی طرف جانا ہے یا پھر سخت معاشی فیصلے کرنے، اس حوالے سے بھی کوئی کلیئرٹی نہیں ہے. گو کہ کل کہا گیا کہ ہم نے مدت پوری کرنی ہے لیکن سخت معاشی فیصلے نہیں کریں گے تو آئی ایم ایف کا پروگرام بحال نہیں ہوگا. تو کیا اسٹریٹجی ہے آپ لوگوں کی آگے، کیا کریں گے آپ؟ احتشام صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ بھی بات کر چکی ہیں، نواز شریف بھی کہہ چکے ہیں کہ پچھلی حکومت کا جو ملبہ ہے وہ ہم اپنے سر کیوں لیں. تو کلیئرٹی بھی نہیں ہے. دیکھیں ابھی ایبسولوٹ کلیئرٹی ہے. کل ڈیسیژن ہوا ہے کہ ہم سٹے کریں گے، ہم میجر ڈیسیژنز لیں گے ایون ایٹ دی کاسٹ آف ریپوٹیشن آف آر پارٹیز، چونکہ ہمیں ملک عزیز ہے اور ہم یہ کریں گے. آپ ریسٹ ایشور، کوئی پینک کی بات نہیں ہے. اللہ کے کرم سے آئی ایم ایف سے بھی بات ہوگی. ابھی صرف فرق یہ ہے کہ آئی ایم ایف والوں نے کل 25 تاریخ کو یہاں آنا تھا
لیکن مسئلہ ابھی یہ جو ملک کے اندر انسرٹنٹی کی کنڈیشن ہے وہ کیا شہباز شریف نے کریٹ کی ہوئی ہے یا کسی صحافیوں کے گروپ نے کی ہوئی ہے؟ یہ تو عمران خان نے، نہ کہ میں نہ مانوں. آپ ایک کانسٹیٹیوشنل طریقے سے آپ کو نو کانفیڈنس، آپ اتنے نالائق ہیں کہ آپ کو ایک بیساکھیوں پہ کھڑا کر کے حکومت دی گئی، آپ اس کو سسٹین نہیں کر سکے. وہ کہتے ہیں ہم ہر معاملے میں اس کی مدد کرتے رہے، لیکن ایون دین راک کے ڈھیر میں شعلہ ہے نہ چنگاری ہے، اور دیٹ از وائی دے سیڈ ہینڈز اپ، اور سارے لوگ پیچھے ہٹ گئے. ایون پارٹی کے اندر بھی ریوولٹ ہو گئی. تو آئندہ وہ یہ جس نے 4 سال میں خراب بھی کی ہے وہ آگے کیا کرے گا؟ ہم نے تو یہ قربانی دی ہے. آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ نواز شریف بھی، مریم بھی، اور بھی بہت سے پارٹی کے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ٹوکرا نہیں اٹھاتے، ہم کیوں بلیم لیں. لیکن دی پوائنٹ از کہ ہمیشہ ہمیں پارٹی کے لیول پہ نہیں سوچنا، ہمیں کنٹری لیول پہ سوچنا ہے. سب سے پہلے یہ ضروری تھا کہ اس کو روکا جائے. ابھی آئی ایم ایف کے ساتھ ان ٹچ ہیں انشاءاللہ. آئی ایم ایف کا ہوگا، سعودیوں سے وہ رول اوور ہوگا، چائنیز کے ساتھ ہوگا، آپ کا جو اسلامک ڈیولپمنٹ بینک ہے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے، یہ ساری چیزیں سیٹ ہو جائیں گی. پاکستان ایک مضبوط ملک ہے، ڈیفالٹ کا دیر از نو کوشچن. ابھی صرف یہ ہے کہ آپ جب ایک حلہ بول رہے ہیں پاکستان کے دارالحکومت کے اوپر جہاں ایمبیسیز ہیں پوری دنیا کی، تو پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ پریمپٹیو سٹیپس بھی نہ لیں. آپ سب بندے 8 لاکھ یا 2 لاکھ بندے لے کے اسلام آباد پہنچ جائیں. جنرل صاحب آپ کے 8 لاکھ لوگ لانے کی سکت ہے خان صاحب نے. میرے میں تو نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ 8 تو کہتے ہیں، وہ تو 20 لاکھ کہتے ہیں. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جو لوگ اگر ادھر آتے ہیں، آپ دیکھیں نا، جب پانی بریجز کے اوپر سے گزر جائے تو برج پھر بہ جاتا ہے. آپ کو یہ کوشش کرنی چاہیے پریمپٹ کر کے کہ پانی کا لیول اتنی رہے جتنا ضروری ہے. دے آر کمنگ، دے ول بی الاؤڈ ٹو ہیو دیئر، جیسے پہلے بھی دھرنے. لیکن جنرل صاحب ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ اگر وہ کوئی سخت فیصلے کر لیتے ہیں اس کے ریئیکشن میں، بالفرض کئی ملک بھر میں دھرنے کا اعلان کر دیتے ہیں، تو پھر کس طرح سے روکیں گے؟ وہ زیادہ مشکل نہیں ہو جائے گی آپ کے لیے؟ دیکھیں، حکومت بالکل قانون اور آئین کے مطابق چلے گی. حکومت کے پاس کوئی جواز نہیں ہے لا انفورسنگ ایجنسیز کے وہ ایکسیسو یوز آف فورس کرے یا لا کو اس کو وائلیٹ کرے. سملرلی اگر پروٹیسٹر اپنے اس کو لا کو اپنے ہاتھ میں لے گا، کتنے لوگوں کو گرفتار کر لیں گے سر؟ ثانیہ ماڈل ٹاؤن ریپیٹ ہوتا نظر آ رہا ہے، خالی کانسٹیبل کی سر ڈیتھ بھی ہو گئی. جی احتشام صاحب، میں ایک چیز عرض کروں جنرل صاحب، جنرل صاحب دیکھیں، جنرل صاحب خیال اس وقت یہ ہے، یہ بات آپ مانیں کہ اس وقت جو آپ کی صفوں میں یا حکومتی صفوں میں پینک آیا ہے وہ کیوں آیا ہے؟ آپ مجھے بتائیں. جب آپ خود کہتے ہیں کہ جی جمہوری حق ہے ہر کسی کا کہ وہ کرے، آپ لوگوں نے بھی مارچ کیے، آپ پیپلز پارٹی نے بھی کیے، فضل الرحمان صاحب نے بھی کیے، ساری دنیا نے کیے، اور جو کرتے ہیں ان کی اجازت بھی ہے. وہ تو اس صورت میں کہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی قانون ہاتھ میں لے تو ظاہر سی بات ہے قانون کو حرکت میں آنا چاہیے. اب یہ تھوڑا سا آپ کے خیال میں میسج ہے کہ 2 اپنا ونگ جو ہے نا وہ رینجرز کے آ گئے ہیں، اور یہ بھی بتا دیا کہ خدا نہ خواستہ ضرورت پڑی تو فوج بھی آ جائے گی، ریڈ زون کو سیل کر دیا گیا. اس سارے معاملات کو دیکھتے آپ کا خیال ہے کہ عمران خان کوئی ایسی حرکت کرے گا یا اپنے لوگوں کو کہے گا کہ خدا نہ خواستہ آپ چڑھ دو رہے؟ دیکھیں سیاسی طور پہ وہ بندہ تو ختم ہو جائے گا جس کو آپ نے خود ہیرو بنا دیا ہے، جو ختم ہو جا رہا تھا. بار بار یہی بات ہو رہی ہے. تو میرا خیال ہے اس وقت جو بات ہے کہ ضرورت سے زیادہ جو آپ جس کہنا چاہیے کہ میت لینے کے بعد، اور یہ جس طریقے سے آپ کے معذرت کے ساتھ ہمارے ثناء اللہ صاحب ہیں ہمارے انٹیریئر منسٹر، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ خونی مارچ، یہ اگر لانگ مارچ ہوتا تو میں اجازت دیتا ہے، تو خونی مارچ ہے. بھئی آپ نے کیوں پرزیوم کر لیا جنرل صاحب کہ خونی مارچ ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ لوگ معاف کر دیں گے؟ آپ کا خیال ہے کہ جو آپ کے ریٹائرڈ جرنیل اور بریگیڈیئر اور کرنیل جو آگے خبریں آ رہی اتنے زیادہ جو آرمی آفیسرز ہیں ان کے گھروں میں بھی کل جنرل صاحب ریڈ کیا گیا، اس کو سپورٹ کریں گے؟ نہیں کبھی بھی نہیں. آپ لوگوں نے جو فیصلے چلیں بریک لے لیں. چلیں احتشام صاحب، بریک کی طرف کہا جا رہا ہے، بریک لیتے ہیں ناظرین. مختصر بریک کے بعد واپس آئیں گے، ڈسکشن کے سلسلے کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے. اسٹے ود بریک کے بعد خوش آمدید. اچھا جنرل صاحب، مریم جی پلیز. ہاں، اور بڑی اچھی ان کی ہمیشہ سوچ ہوتی ہے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں نا کہ یہ پہلے بھی دھرنے ہوتے رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، بہت سے اکٹھ ہوا، اس کے اندر بہت سے جلسے بھی ہوئے. اس دھرنے میں فرق یہ ہے کہ اس کا ڈکلیئرڈ آبجیکٹو یہ ہے کہ اس وقت تک نہیں اٹھیں گے، ہم حکومت کو گرائیں گے اور ہم نئے الیکشن کی ڈیٹ لیں گے. دیٹ مینز کہ بندوق کی نوک پہ آپ ایک فیصلہ کرانے کے لیے آ سکتے ہیں. دھرنوں سے، احتجاج سے حکومتیں گرانے کرتی. 2014 میں بھی آئے تھے، دھرنا کیا، کچھ ہوا؟ لیکن دیٹ
that is the 26 दिन का reason. धरना, उसे कुछ नहीं मिला था जनरल साहब। 126 दिन के धरने में अभी भी कुछ नहीं होना। अभी भी इजाजत है और वो अपने मुताबिक इजाजत है तो आने देना जनरल साहब, ये तो नहीं आने दे रहे ना, रोक रहे हैं, गिरफ्तारियां कर रहे हैं, क्रैक डाउन कर रहे हैं। क्रैक डाउन उधर ही कर रहे हैं जहाँ वो समझते हैं कि कोई ट्रबल क्रिएटर्स होंगे, बट आई एश्योर यू कि आप उसके ऊपर तसल्ली रखें। उनको भी चाहिए, प्रोटेस्टर्स हर तरह के, ये कभी किसी तबके का नाम लेते हैं, कभी तमाम किसका। जो सीनियर रहनुमा है ना, उन सबके घरों में गुज़िश्ता रोज रेड हुआ है जनरल साहब, जितने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमाद अजहर हैं, वलीद इकबाल हैं, एजाज चौधरी हैं, महमूद रशीद हैं, मुसरत जमशेद चीमा हैं, इसकी यास्मीन राशिद साहिबान, जितने भी टॉप लीडरशिप है उन सबके घरों में रेड हो रहे हैं। अब सदाकत अली अब्बासी साहब के घर रेड हुआ है अभी। देखें वो तो ऑब्वियसली जो जिन लीडर्स के मुतल्लिक हुकूमत को या जो आपकी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज को, कहते हैं इमरान खान साहब भी पेशावर में छुप के जाके बैठ गए, वरना उनको भी गिरफ्तारी का शायद प्लान था, वो कहते हैं वहां से निकलें। नहीं होगा, बट आई कैन अश्योर यू लोगों को अलाउ है कॉन्स्टिट्यूशनली जो भी वो करना चाहते हैं। लेकिन जी एहतशाम साहब, आप कुछ क्या ऐड करना चाह रहे हैं? मैं सिर्फ जनरल साहब को कह था कि 4-5 साथियों के नाम आ रहे हैं, उनको भी गिरफ्तार करने के लिए छापे मारे जा रहे हैं, वो जाके हाई कोर्ट से जमानतें भी लेके आ रहे हैं। तो ये ज़रूरत से ज्यादा मेरा ख्याल है हुकूमत जो है ना वो ओवरडू कर रही है चीजों को। ओवरडू करने से मेरा ख्याल है सियासी तौर पे हुकूमत को नुकसान होगा। इमरान खान के पास तो खोने के लिए कुछ नहीं है, वो जो हुकूमत थी वो चली जाएगी, खत्म होगी उसकी। तो लिहाजा अब ये कि जी ये सोचना कि जी वो आके यहाँ बैठ जाएगा, नहीं जाएगा, कैंपटी स्टाइल लेके आप कहे कि जी नहीं आने देना, मेरा ख्याल है ये आने दें, वो आएगा, उसके बाद कितने लोग आएंगे, 2 दिन गर्मी है इतनी ज्यादा, 6 दिन 8 दिन, उसके बाद लोग चले जाएंगे। ये इजाजत दें। हाँ, अल्लाह खुदा ना खास्ता तो कानून को हाथ में लेने की कोशिश करेगा तो कानून तो हरकत में आएगा और आना भी चाहिए, वो तो किसी के लिए सवाल ही नहीं पैदा होता। बड़ा अच्छा आपने शुरू में बयान किया कि इस्लामाबाद में इजाजत नहीं दी जा सकती, लेकिन अफसोस की बात है जनरल साहब, आयरनी ये है कि सारे लोग इस्लामाबाद ही आते हैं। आप भी इस्लामाबाद आने के लिए तैयार थे, आते रहे हैं, बिलावल भी आए, होके चले गए। इस तरह से आपने देखा कुछ दिन का धरना मौलाना फजल रहमान का भी था। तो लिहाजा इसमें मेरा नहीं ख्याल कि इससे कोई सियासी तौर पे वो बहुत कुछ हासिल कर सकता। हाँ, एक चीज है कि पॉलिटिकल माइलेज उस शख्स को आपने बहुत ज्यादा दे दिया है, और माजरत के साथ लोग कहते हैं कि ये इस वक्त जो हुकूमत बैठी है इनकी गलतियों को बहुत जबरदस्त तरीके से कैश करवाया। काश ये इतना गलतियां ना करते, इन डिसीजन ना होता, फैसला साजी की कुव्वत होती, बड़े बड़े फैसले कर लिए जाते। अभी पेट्रोलियम प्राइसेस को बढ़ाना है तो बढ़ाएं भाई, आपको क्यों फिक्र पड़ रही है कि जी आप बढ़ाएंगे तो लोग पीछे पड़ जाएंगे। तो जाहिर है अगर आपने काम करना है तो करना है, लोगों को कन्विंस करें, उनको लोगों को बताएं कि जी ये करना बड़ा जरूरी है, या फिर इतने बड़े लोग सरमायादार हैं और आप जितने इल्जाम लगते हैं बड़ी सियासी पार्टियों के ऊपर, पैसा उन्होंने बनाया, या वो कंट्रीब्यूट करें, वो दे दें तो मामला ठीक हो सकते हैं। मेरा ख्याल है ये जनरल साहब प्रिजम्पशन के साथ मामला ठीक ही होंगे। खुदा ना खास्ता मुल्क जो है ना वो बंद गली की तरफ जा रहा है, हुकूमत वक्त को होश के नाखून लेने पड़ेंगे, जल्दी से फैसले करने होंगे। और इस तरह के जिस तरीके से पैनिक में फैसला करना, और जनाब रेड जोन को जिस तरह डील कर दिया गया, 16 एमपीओ के तहत धड़ाधड़ बंदों की गिरफ्तारियां हो रही है, इंटरचेंजेस और मोटरवेज बंद किए जा रहे हैं, पूरा मुल्क आप ब्लॉक कर रहे हैं। बिल्कुल। और जनरल साहब जैसे एहतशाम साहब बात कर रहे हैं कि नुकसान इस सारी सूरत हाल से जो भी होगा, अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल तो जो गवर्नमेंट है वही होगी, जिम्मेदारी तो आप पर होगी। या ठीक है, देखें एहतशाम ने ये कहा, एक तो साफ़ियों की बात हमने की, हम सारे साफ़ियों का दिल की अथाह गहराइयों से ताज़ीम और इज़्ज़त करते हैं, लेकिन हम में से कुछ हमारे भाई ऐसे हैं जो मोर पायस दैन दी पोप, और वो पर्सनलाइज्ड, सहाफ़त एक बड़ा अजीम प्रोफेशन है, और उसमें अगर आप एब्सोल्युटली इम्पार्शल हो के दोनों साइडों के अच्छे पॉइंट भी और वीक एरियाज भी दें तो आई थिंक उससे ग्रेस बढ़ती है, और वही करना चाहिए। बट आई अश्योर यू कि विक्टिमाइज नहीं होगा ऐसे जैसे पिछले दौर के अंदर हर आपने देखा सियासतदानों कौन सा, वो शहबाज शरीफ साहब को जब पकड़ के लाहौर ले गए तो वो अगले दिन भी वो कह रहे थे कि रात को ही इमरान खान साहब ने रिंग किया कि आज चारपाई भी नहीं देनी, कि कमर में उसको दर्द नीचे लेटाओ, उसको उसके अंदर लेके जाना है। इस तरह की सोच के हम मुकाबले में थे। बाकी आई अश्योर यू कि खुदा के करम से ये छोटी मोटी कंट्रोल, किसी की ज़्यादती नहीं होनी चाहिए, मैंने शुरू में कहा है, और ये भी ज़रूर जेन में रखना चाहिए। जैसे जो मॉडल टाउन का वाक़या हुआ, वो मैं आपको हल्फन कहता हूँ कि शहबाज शरीफ के बिल्कुल उसकी समझ में, मैंने उसकी आंखों में आंसू देखे जब वो बात ये कर रहा था कि ये देखो ये क्या हो गया, हमारी रेपुटेशन को अफेक्ट है। कई लोग नीचे वही है ना
کہ وہ اپنی ایکسیسو یوز کرتے ہیں فورس کو، ایسے نہیں ہونا چاہیے. اور لوگوں کا اللہ نہ کرے یہ چیزیں ریپیٹ نہ ہوں. جی بالکل ریپیٹ نہیں ہوں گی، لیکن عمران خان صاحب کو چاہیے ریکنسائل کریں. یہ کانسٹیٹیوشنل چینج ہوئی ہے، آپ اپنی سول سرچنگ کریں. آپ کی کون سی نالائکیاں تھی جس کی وجہ سے حکومت آپ کے ہاتھ میں آئی چلی گئی، اور آئندہ آپ مینیفیسٹو کو کیسے بیٹر کریں گے، آپ کیسے ٹیم کو بیٹر کریں گے تاکہ آئیں الیکشن لڑیں. اگر آپ جیتے سرے تسلیم خام. ان کا سر ابھی ایک ہی مطالبہ ہے کہ اسمبلیاں ڈیزالو ہوں اور معاملات ارلی الیکشن کی طرف جائیں. تو سر مریم نواز بھی کہہ رہی ہیں کہ الیکشن کی طرف جانا چاہیے، نواز شریف صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کی طرف جانا چاہیے. اگر سب مسائل کا حل الیکشن ہی ہے تو جائیں عوام میں، عوام فیصلہ کر لے گی. یہ مسئلہ ابھی ایک پارٹی کا تو ہے نہیں نا. یہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ ہماری پارٹی تو شروع میں کہتی تھی کہ الیکشن ہونے چاہیے. ہم نے تو سارے 13 میں سے 11 بائی الیکشن جیتے، کنٹونمنٹ کے الیکشن جیتے. آپ نے دیکھا کہ ایون خیبر پختونخوا میں فضل الرحمان صاحب کا جو پہلی فیز کے اندر تھا وہ ٹھیک ہے، اور الیکشنز ہی ہونی چاہیے. اور اللہ کرے کہ جس پارٹی وہ اوپر آئے وہ 2/3 میجارٹی میں آئے، اور پھر وہ ہوش کے ناخن بھی لے، ان کے اندر رونق نہ آ جائے، تکبر نہ آئے کہ ہم تو 2 انگلیاں بھی نہیں ملانا چاہتے اپوزیشن کے. وہ شاید شودر ہیں یا وہ ہیں، وہ الیکٹڈ لوگ ہیں جن کو ووٹ دے کے لیڈر آف دی اپوزیشن جو ہوتا ہے وہ پرائم منسٹر ان ویٹنگ ہوتا ہے. آپ نے ان کے ساتھ بات کرنی، ان کے ساتھ انہوں نے کہا جی میں تو ہاتھ بھی نہیں ملاتا. اگر یہ رویہ بعد میں بھی رہا تو ملک کی بڑی بدقسمتی ہوگی. اور ابھی اپوزیشن میں تو کم از کم ڈگنیفائیڈ طریقے سے اس کو احتشام صاحب میں یہ کہہ رہا ہوں جنرل صاحب، جو غلطیاں عمران خان اس کی پارٹی نے کی تھی وہی غلطیاں جو ہے نا وہ آپ کی پارٹی اور مقبول پارٹی جو ہے نا حکومت وقت وہی غلطیاں وہی کر رہی ہیں. دیکھیں اب جس طریقے سے اس شخص نے آپریٹ کیا تھا، اور فائنلی آپ نے دیکھا بیساکھیاں، ہر طرح کی بیساکھیاں لے کے وہ شخص آیا تھا. لوگ کہتے ہیں، آپ لوگ بھی بار بار کہتے ہیں، وہ چلا گیا، چھوڑ کے چلا گیا، اس کو چھوڑ دیا گیا. اب اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے تھا آپ کو. اب مسئلہ یہ ہے، آپ سیاسی طور پہ تو آپ اصل میں بہت کچھ اچیو کرنا چاہتے ہیں نا. اصل میں ایک وقت میں ایک ہی چیز اچیو ہو سکتی ہے، یا آپ صلح کر لیں کسی کے ساتھ، یا یہ کہ آپ لڑائی کر لیں، یا یہ کہ آپ اداروں کے ساتھ بنا لیں. اب تو مسئلہ یہ کہ آپ کی پارٹی نے بھی چومکھی لڑائی لڑنے کا فیصلہ کیا ہوا ہے نا، لگتا ہے. وہ میڈیا سے بھی لڑائی، سول سوسائٹی سے بھی لڑائی، اب اپوزیشن کی پارٹی سے ایک ہی رہے گی، اس سے لڑائی. ساری پارٹیاں اکٹھی ہو گئی ہیں. ہونا تو چاہیے تھا کہ ووٹ بینک آپ کا اگر زیادہ ہے تو یہ ویسے ہی بندے نے ختم ہو جانا تھا. سیاسی طور پہ آپ نے اس کو ہیرو بنایا تو آپ بھگتے ہیں. آپ دیکھیں ہیرو کسی نے نہیں بنایا، اور یہ ایک سپیکولیٹو ہے کہ ہم خلاف ہیں صحافیوں کے اور یہ وہ. ہماری حکومت دیر از نو کوشچن. آئی تھنک کہ جو پارٹیاں صحافیوں کے خلاف ہوتی ہیں یا اپوزیشن لیڈروں کو اپنا ذاتی دشمن سمجھتی ہیں، وہ کبھی بھی آگے آ کے وہ اسٹیٹس مین نہیں ہوتے، وہ اپنے طور پہ پالیٹیشنز ہی ہوتے ہیں. تو آئی کین اشور یو کہ انشاءاللہ یہ بیٹر ہوگا. یہ کل کا دن ہے، یہ دیکھ لیں. اس کے بعد جنرل صاحب لاسٹ میں یہ بتا دیں، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے، آنے دیں گے پرامن کے لانگ مارچ کرنے دیں گے ان کو، یا پھر اسی طرح سے رکاوٹیں ہوں گی، پکڑ دھکڑ ہوگی؟ آپ یہ دیکھیں کہ پکڑ دھکڑ تو ہو رہی ہے. پکڑ دھکڑ اس لیے ہو رہی ہے کہ اس کو ہونی چاہیے، ویسے آپ اس کے حق میں ہیں سر. میں یہ کہتا ہوں کہ ٹو فورسٹال اے بگر تھریٹ، کہ اگر آپ کو یہ ہو کہ یہ ارادے ٹھیک نہیں، وہ حکومت کو پتہ ہے. اور دوسرا سونیا بات یہ ہے کہ ابھی مسلم لیگ نون کی حکومت نہیں ہے، ٹھیک ہے، ابھی حکومت ہے کولیشن کی، اور اس کے اندر ایون تحریک انصاف کے لوگ بھی اسمبلی میں بیٹھے ہیں. اتحادیوں نے مل کے کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ. بہت بہت شکریہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم صاحب، مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما، پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے. خدا حافظ.